मोरंगों ने झोंपड़ों के सामने एक खुली जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पड़ाव करें और मेजुओं के जरिए मुझे बताया कि सरदार शाम को सूरज ढलने के बाद हमें शर्फ बाजियाबी बख्शेगा। हमने खच्चरों से सामान उतारा और मैंने अपने बकाया टिन फूड के 3 हिस्से और नकली मोतियों के मालाओं और सिगार के 2 हिस्से किए। टिन फूड का एक हिस्सा मैंने अपनी आइंदा जरूरियात के लिए महफूज कर लिया, जबकि मोतियों की मालाओं, सिगार और टिन फूड आधा मोज़ेक कबीले और बकिया आधा मग के सरदार के लिए रख लिया। हमने अपनी सब मशीन गनें और राइफलें सामान में छुपा कर रख ली थीं, जबकि साइड आर्म्स को लोड करके अपने लिबास में इस तरह छुपा लिया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो बगैर वक्त ज़ाया किए उसे इस्तेमाल कर सकें। हमारे वहाँ कैंप लगाते ही मोरंग औरतें और इक्का दुक्का मर्द वहाँ आ गए और कुछ दूर खड़े हमें देखकर हमारे मुतालिक बातें करने लगे। शम्स ने बिल्कुल सही कहा था। पत्तों और दरख्तों की छाल से सतर पोशी महज सफर के लिए और नुमाइशी थी। ये चूंकि उनका अपना गांव और घर था, लिहाजा यहाँ सब अलिफ नंगे थे। चूंकि ये उनका मुआशरा था, लिहाजा इस तरह नंग धड़ंग औरतों और मर्दों का फिरना उनके लिए मायूब न था। अलबत्ता थाइयों, कैसर और उसके साथियों की हालत देखने के काबिल थी। ये सब एक दूसरे के हाथ में हाथ दिए ऊंची नीची जमीन पर बैठे नीम दराज आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देख रहे थे। न जाने इस तरह घूरने से ये मोरंग हमारे मुतालिक क्या सोचें। मैंने कैसर और अपने नंबर 2 को कहा कि दोनों साथी नशे में जाकर चश्मे के पानी में नहाएं और उनकी वापसी पर दूसरी टोली जाए ताकि सर्द पानी से इनकी गर्मी दूर हो। कैसर ने, जो खुद भी इस मंजर को आंखें फाड़े देख रहा था, मेरी बात सुनकर खिफत में आंखें झुका लीं और वो नंबर 2 को अपने आधे साथियों समेत साबुन और तौलिए लिए पानी के ढलवान की तरफ चले गए। उनके जाते ही मोज़ेक औरतों का मजमा भी खासा छट गया। मैं आंखें बंद किए अपने स्लीपिंग बैग से टेक लगाए नीम दराज हो गया। मैं इस हकीकत को नहीं छुपा सकता कि इस मंजर ने मेरे दिमाग में भी हलचल पैदा कर दी थी। अभी 20-25 मिनट भी न गुजरे थे कि कैसर भागता हुआ आया और मुझे कहने लगा, भाईजान जरा मेरे साथ आए। ये सोचकर कि कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। कैसर से पूछने पर वो बोला, आप खुद आकर देख लीजिए। मुझे हमरा लिए उस ढलवान की तरफ जहां थाई और कैसर के साथी अंडरवेयर पहने नहा रहे थे, उनसे दुगनी तादाद में मोरंग औरतें इस बेलिबासी की हालत में थाइयों और कैसर के साथियों के हमरा पानी में थीं और उनके और अपने जिस्मों पर साबुन लगाकर उन्हें नहला रही थीं और पानी के दोनों किनारों पर चंद मोरंग मर्द खड़े कहकहे लगा रहे थे। कैसर ने मुझे बताया कि उसका एक साथी जब इन औरतों के पानी में आने की वजह से भागने लगा तो किनारे पर खड़े मोरंग मर्दों ने 3-4 तीर उसके कदमों के करीब चलाकर उसे भागने नहीं दिया। अब उसके साथियों और थाइयों में कुछ तो खुशी से और कुछ जबरन इस तरह नहाने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल में सिवाय खामोश रहने के मैं क्या कर सकता था। उनके हाल पर उन्हें छोड़कर मैं वापस चला आया। मजीद आध घंटे तक अच्छी तरह नहाने के बाद पहली टोली वापस आई तो उनमें हर एक के हमरा 2 औरतें थीं जो उनके साथ चिपक कर बैठ गईं और उनके जिस्म दबाने लगीं। मैंने कैसर को कहा कि दूसरी टोली को भी नहाने के लिए भेज दे ताकि वो भी इस गुस्ल से लुत्फ अंदोज हो सकें। अब सिर्फ कैसर और मैं ही बाकी बचे थे। कैसर मेरे साथ बैठ गया और बोला, भाईजान वो सामने देखिए, 5-6 औरतें हम दोनों की ताक में खड़ी हैं। तुम्हारा जी चाहता है तो तुम भी शौक पूरा कर लो, मैं तो नहाने से बाज आया। ये कहकर मैंने फिर आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद ही मैंने आंखें खोली तो कैसर गायब था और 3 मोरंग औरतें मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थीं। मैंने दोबारा आंखें बंद करने में ही आफियत समझी, क्योंकि उनके रवैये से मुझे एहसास हो रहा था कि इन औरतों को सोते हुए मेहमानों को जगाने या कोई और हरकत करने की इजाजत नहीं। मैं घंटा भर यूं ही आंखें बंद किए पड़े रहा। मेरे पास खड़ी मोरंग औरतें मायूस होकर जा चुकी थीं और कैसर अपने साथियों के करीब लेटा हुआ था और 2 मोरंग औरतें उसके जिस्म का मसाज कर रही थीं। यकीनन वो भी इस अनोखे गुस्ल से फैज़याब हो चुका था। सूरज गुरूब होते ही एक कुर्सी नुमा ऊंची चौकी सरदार के झोंपड़े के सामने रख दी गई और शहद के छत्तों की मोम से दर्जनों मशअलें जलाए कुछ मर्द और 100 से ज्यादा औरतें 2 कतारों में चौकी के सामने बैठ गईं।
ہمیں راستے میں ملنے والے مورنگ میزو گائیڈوں کو لے کر میرے پاس آئے اور بولے کہ سردار تھوڑی دیر میں باہر آنے والا ہے، آپ سب سردار کے مہمان ہیں۔ جب سے ہم اس قبیلے میں داخل ہوئے تھے بڑی انوکھی باتیں ہو رہی تھیں۔ ننگ دھڑنگ سینکڑوں عورتیں اور گنتی کے صرف چند مرد ہمیں اب تک دکھائی دیے تھے۔ قبیلے کی عورتیں کسی بھی قسم کی شرم و حیا کے بغیر میرے سارے ہمراہیوں کو بلا جھجک اپنے جھونپڑوں میں لے گئی تھیں۔ اب اتنی رات گئے سردار نے مجھے اپنے جھونپڑے میں بلوایا تو اس کے پلنگ پر نیم دراز جواہرات سے لدی ایک جوان عورت جو یقیناً کسی مغربی ملک کی تھی انگریزی میں مجھے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ میں گھبرایا ہوا جھونپڑے کا ہر طرف سے جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ چند قبائلی اپنے سردار کے ہمراہ یہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں اور ناگہانی مجھ پر تیروں اور نیزوں کی بارش شروع ہو جائے گی، اور میرے قافلے کے باقی لوگوں کا بھی یہی حشر یا تو ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا۔ میری بے چینی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ بے اختیاری کی حالت میں میرے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں چلے گئے اور ہتھیاروں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ موت تو یقیناً آنی ہے، لیکن ان قبائلیوں کے ہاتھوں مرنے سے پہلے ایک ایک گولی سے ایک ایک قبائلی کو نشانہ بناؤں گا۔ میری اضطراری کیفیت کو بھانپتے ہوئے وہ عورت مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور میری جانب وہ بڑھتے ہوئے بولی، ڈرو نہیں، یہاں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نہ مرد اور نہ ہی کوئی عورت۔ تم سردار سے ملنا چاہتے تھے نا، تو اب سردار تمہارے سامنے ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس عورت کی خوبصورت انگریزی اور عمدہ تلفظ سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آسٹریلین ہے۔ میری پریشانی اور حیرت زدہ ہونے کی وجہ کا تمہیں یقیناً اندازہ ہوگا۔ جو کچھ میرے قافلے کے باقی لوگوں کے ساتھ اب تک پیش آیا ہے وہ یقیناً اس قبیلے کے رسم و رواج کا حصہ ہے۔ میرے لیے یہ سب باتیں اتنی اہم نہیں، لیکن سردار کے جھونپڑے میں تم جیسی حسین، جوان اور لباس کے تکلف سے آزاد، روانی سے انگریزی بولنے والی عورت کو اکیلا دیکھ کر کون سی ہوش ہوگا جو حیران نہ ہو جائے؟ میں نے اپنے پستول اور ریوالور کے دستوں پر ہاتھ جماتے ہوئے جواب دیا، میری انگریزی بھی ناقص نہیں اور شکل و صورت میں بھی ایسا گیا گزرا نہیں ہوں۔ میری بات سنتے ہوئے وہ عورت میرے اتنے قریب آ گئی کہ سردی کے موسم میں بھی مجھے اس کے جسم کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میرا بازو تھام کر وہ مجھے پلنگ کے جانب لے جاتے ہوئے بولی، میں قبیلے کی سردار ہوں اور تم اپنے قبیلے کے، کیوں نہ ہم دوستانہ انداز میں اکٹھے بیٹھ کر باتیں کریں اور اس زندگی کے مزے لٹیں جو صرف ایک بار ہی ملنی ہے۔ تم خاصی پڑھی لکھی دکھائی دیتی ہو۔ زندگی اور جوانی کے مزے لوٹنے کے لیے ذہنی ہم آہنگی اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق باقی رہ جائے؟ کون سا جوان تمہاری جوانی اور حسن کی شراب سے سیراب ہونا نہیں چاہے گا؟ لیکن اس کو دو آتشا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے اچھی طرح جان پہچان ضروری ہے۔ ہمیں پہلے اجنبیت کو دور کرنا چاہیے، اور مجھے تو تمہارے نام کا بھی علم نہیں ہے اور یقیناً یہی حالت تمہاری بھی ہوگی۔ میں نے پلنگ پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، صرف ایک جام اس شراب کا پی لو، تمہاری ساری منطق دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس عورت نے شراب سے بھرا گلاس مجھے پیش کرتے ہوئے چیلنج کیا، تمہاری جوانی، حسن اور انداز سپردگی میں جو نشہ مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ اس شراب میں کہاں؟ میں نے اس کا جام والا ہاتھ پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس عورت نے سنجیدگی سے مجھے دیکھتے ہوئے جام کو ایک میز نما شے پر رکھا اور بولی، بہت ضدی ہو اور میں بھی اپنی دھن کی پکی ہوں، ورنہ کب کی میلبورن جا چکی ہوتی۔ اب میں تمہیں اپنے متعلق بہت کچھ بتاؤں گی اور تمہاری بھی سب باتیں سنوں گی، لیکن اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دینا کہ تمہارے ساتھی کبھی بھی تمہاری مدد کو پہنچ سکیں گے۔ ہمارا وار یک طرفہ نہیں ہوتا۔ جو مرد ہماری محبت، خدمت اور انداز سپردگی کے دام میں گرفتار نہ ہو سکے اسے ہم لوہے کی زنجیروں سے اس وقت تک جکڑ کر رکھتی ہیں جب تک یا تو وہ ہماری خواہشات کا غلام بے دام نہ بن جائے اور یا مر نہ جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس عورت نے شراب بھرا گلاس اٹھایا اور ایک لمبی سانس میں خالی کر دیا۔ پہلے تو مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن اس کے کہے ہوئے الفاظ اور فقروں کو جب میں نے مربوط کیا تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ تمہارے ساتھی اب کبھی بھی تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکیں گے اور اسے ہم لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر رکھتی ہیں۔ اس عورت نے یہ باتیں بلا وجہ اور بغیر کسی حقیقت کے نہیں کہی تھیں، اور یہ عین ممکن تھا کہ میرے مدہوش ساتھیوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو۔ جس وقت سے ہم اس قبیلے میں داخل ہوئے تھے باقی دنیا کے الٹ اور خلاف معمول باتیں ہو رہی تھیں۔ میرے چہرے پر عیاں خوف اور بدلتے رنگ دیکھ کر وہ بولی، تمہارے سامان میں چھپا ہوا سب اسلحہ ہم نے نکال
نکال لیا ہے اور تمہارے ساتھیوں کی میزبان لڑکیوں نے ان کی مدہوشی کے دوران ان کے لباس میں موجود اسلحہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تمہارے ساتھی صبح جب ہوش میں آئیں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ تم اپنے قافلے کے سردار ہو اور سمجھدار بھی لگتے ہو، کیا تم خود اپنے جیبی اسلحہ میرے حوالے کرو گے یا یہ ناخوشگوار کام میرے گارڈز کو انجام دینا پڑے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے 2 مرتبہ تالی بجائی اور فوراً ہی 4 مورنگ عورتیں بھالے تھامے جھونپڑے میں داخل ہوئیں اور میرے بالکل قریب ایسی پوزیشن میں کھڑی ہو گئیں کہ میری ذرا سی بھی غلط حرکت پر وہ مجھے بھالوں میں پرو دیں۔ میں نے سردار کی اجازت سے اپنی جیکٹ کی دائیں جیب سے بھرا ہوا ریوالور اور اس کے فالتو راؤنڈ نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے۔ سردار کے اشارے کرنے پر اس کی ایک گارڈ نے ریوالور اور گولیاں اٹھا لیں اور چاروں جھونپڑے سے باہر چلی گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری جیکٹ کی اندرونی جیب میں سائلنسر والا پسٹل اور 2 فالتو میگزین تھے۔ اب ہم بے تکلفی سے باتیں کر سکیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بستر پر نیم دراز ہو گئی اور مجھے بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے مشکیزے سے اپنے لیے ایک جام اور نکالا اور پیتے ہوئے بولی، میں آسٹریلیا سے یہاں آئی تھی۔ میرے والدین کی میرے بچپن میں ہی علیحدگی ہو گئی اور میں اپنے ماں باپ کی گرم محبت اور شفقت کے بجائے ہوٹل کی کھردری اور بے جان دیواروں کے درمیان پل کر جوان ہوئی۔ مجھ جیسی بے آسرا لڑکیاں نشے کے دھوئیں میں ان لوگوں میں پناہ ڈھونڈتی ہیں جن کے لیے دن اور رات کی تمیز ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور چرس بھرے سگریٹ اور ہیروئن ان کے لیے دن اور ان کا نہ ملنا رات کا اندھیرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی 3 مرد ساتھیوں کے ساتھ میں تھائی لینڈ اور برما سے بھارت ہوتے ہوئے نیپال آ گئی اور چند ماہ وہاں گزارنے کے بعد ہم نے واپسی کی ٹھانی۔ ہمارے ملکی معاشرے اور خصوصی طور پر ہیپیوں کے معاشرے میں اجنبی مرد اور عورت میں اختلاط کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ تینوں بیک وقت میرے ساتھی بھی تھے اور میرے شوہر بھی۔ بھارت میں بمبئی میں ہم ایک یوگی راجنیش کے آشرم میں گئے۔ وہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ، فلم سٹارز، سمگلر اور گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیاں آتی تھیں۔ راجنیش ہمیں مفت میں چرس فراہم کرتا اور اپنے لیکچرز میں کہتا کہ جنسی آزادی ہر مرد و عورت کا حق ہے۔ اس کے آشرم میں آنے والی بھارتی مجھے چند گھنٹوں کے عوض سینکڑوں روپے دے جاتے، جنہیں ہم آشرم کا خرچ اور چرس وغیرہ خریدنے میں صرف کرتے۔ نیپال میں میرے ساتھیوں نے کھلے بندوں مجھے کہا کہ تم جسم فروشی کرو تاکہ ہم اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ چند ماہ بعد جب میرا جسم اور اعصاب جواب دینے لگے تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ میں واپس میلبورن جا رہی ہوں۔ اگر وہ چلنا چاہیں تو بہتر، ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ میرے ساتھی یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے بغیر تو وہ بھوکے مر جائیں گے، میرے ساتھ واپس چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ ہمارا پروگرام تھا کہ آسام کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہوں اور ڈھاکہ سے کسی مال بردار جہاز پر سفر کر کے آسٹریلیا پہنچ جائیں۔ میرے ساتھیوں نے واپسی کے سفر کے دوران بھارت میں مجھے زبردستی جسم فروشی پر مجبور کیا۔ میرے دل میں ان کے خلاف نفرت بھر چکی تھی۔ آپ کی طرح جب ہم مورنگ قبیلے میں شب بسری کے لیے رکے تو میرے ساتھیوں نے قبیلے کے سردار کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا۔ ابھی میرے ساتھی یہی تھے کہ قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق سردار نے مجھے اپنی دلہن بنایا اور یہاں کے رواج کے مطابق مجھ سے میری ایک ایسی خواہش پوچھی جس کو پورا کرنا ان کے بس میں ہو۔ میں نے اپنے تینوں ساتھیوں کے سر مانگے جو چند لمحوں میں ہی بھالوں پر چڑھے میرے سامنے لائے گئے۔ قبیلے کا سردار مجھ سے سچی محبت کرنے لگا تھا اور میں نے بھی کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے اس زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ سردار کی محبت میں بہت گرم جوشی تھی اور میں اس کی محبوبہ بیوی۔ ایک دشواری تھی کہ ہم ایک دوسرے کی زبان سے بالکل ناآشنا تھے۔ سردار نے مجھے یہ تاج اور مالائیں تحفے میں دی تھیں۔ وہ اشاروں سے مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا۔ میں صرف اتنا ہی سمجھ سکی کہ اس جیسے بہت زیادہ جواہرات کا خزانہ سردار کے پاس ہے۔ سردار نے چرس کے بجائے مجھے اس شراب کا عادی بنا دیا۔ سینکڑوں مورنگ عورتیں میری خدمت کرنا اپنا اعزاز سمجھتی تھیں اور ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک ہی گزر رہی تھی کہ ایک روز بھارتی ناگالینڈ کے باغیوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اچانک اور بغیر کسی وجہ کے تھا۔ بارودی اسلحہ کا ہمارے آدمی صرف بھالوں اور تیروں سے کہاں تک مقابلہ کرتے۔ ہمارے قبیلے کے 90% مرد اس لڑائی کے پہلے روز ہی ناگاؤں کے ہاتھوں مارے گئے۔ سردار بھی شدید زخمی ہوا اور زخم خراب ہونے کے باعث چند روز بعد مر گیا۔
سردار کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے قبیلے کے چند بچے کچے مردوں اور سینکڑوں عورتوں نے مجھے اپنا سردار بنا لیا۔ یہ واقعہ تقریباً 2 برس پہلے کا ہے۔ ہماری خوراک کے لیے جنگل میں ضرورت سے زیادہ شکار اور پینے کے لیے پانی کا چشمہ ہے۔ ہم نے سردار کے ہلاک ہونے کی خبر کو اب تک سب سے پوشیدہ رکھا ہے۔ کھانے اور پینے کی ضروریات کے علاوہ جنسی آسودگی بھی چونکہ ایک فطری ضرورت ہے، اس لیے میں نے راجنیش کے آشرم کی طرح قبیلے کی عورتوں کو جنسی ضرورت پورا کرنے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے اور خود پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ سارا واقعہ میں نے تمہیں صرف اس لیے بتایا ہے کہ اگر تم بڑا خزانہ ڈھونڈنے میں میرے شریک کار بن جاؤ تو ہم یہاں اکٹھے رہیں گے، لیکن اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر تمہیں اپنے 4 ساتھیوں کو ہم سب کے سامنے ہلاک کرنا ہوگا۔ دوسری صورت میں تمہیں صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ تمہارے تمام ساتھی جھونپڑوں میں زنجیروں میں بندھے ہوئے نشے میں مدہوش اور بے سدھ پڑے ہیں۔ میری شرط ماننے سے انکار کی صورت میں تمہیں ہلاک کر کے کل صبح میں تمہارے کسی ساتھی کو جو مجھے اچھا لگا یہی شرط بتاؤں گی۔ انکار کی صورت میں ایک کے بعد ایک کر کے تمہارے تمام ساتھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ سب سے پہلے تم ہی اپنی حماقت کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوگے۔ شراب کے نشے، قبیلے کی سرداری کی رعونت اور میرے ساتھیوں کے بے دست و پا ہونے کے باعث یہ عورت کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنس اور اپنی برتری کے احساس کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے شریک کار بننے کی جو آفر کی تھی وہ اس کا حکم نامہ تھا جس سے انکار میری موت کا پروانہ تھا۔ ابھی تو میرے پاس سائلنسر والا پسٹل اور 21 گولیاں موجود تھیں جنہیں میں ضرورت کے وقت کام میں لا سکتا تھا۔ مجھے اپنے سابقہ محکمے کی سخت ٹریننگ کی وجہ اور اہمیت کا اس وقت احساس ہوا۔ بغیر اسلحہ کے دشمن کی چند مخصوص نسیں دبا کر اس کا کام تمام کیا جا سکتا تھا۔ میرے لیے اس عورت سے نمٹنا مشکل نہ تھا۔ مجھے فکر تھی تو اپنے ساتھیوں کی جو شراب کے نشے میں چور ہو کر ان عورتوں کے قیدی بن چکے تھے اور ہوش میں آنے کے بعد بھی زنجیروں میں جکڑے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کرنے سے معذور تھے۔ مجھے ہر حالت میں اس عورت کو اس وقت تک کسی شک کے احساس کے بغیر زندہ رکھنا تھا جب تک کہ میرے ساتھی ہوش میں نہ آ جائیں اور اپنی جان بچانے کے لیے میری تدبیر میں جسمانی طور پر شامل نہ ہو سکیں۔ مجھے اس وقت شیر کی دلیری سے زیادہ لومڑی کی چالاکی کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، پارٹنر، اگرچہ تم نے میرے لیے چوائس یعنی ہاں اور نہ کی کوئی صورت نہیں چھوڑی اور انکار کی صورت میں مجھے موت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایک بات میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں مرنے سے ہرگز نہیں ڈرتا اور زندگی میں کئی بار موت کے منہ میں آنکھیں ڈال کر دیکھ چکا ہوں۔ میں نے تمہیں پارٹنر خوف کی وجہ سے نہیں کہا، بلکہ میں تمہارے ماضی کی داستان سن کر تمہاری محرومیوں اور مردوں کی تم سے چال بازیوں کے باعث تمہارے انتقامی جذبے کے ابھرنے اور بدلہ لینے کے عزم کی وجہ سے تم سے بہت متاثر ہو چکا ہوں۔ اپنے متعلق مختصراً یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی گھریلو زندگی کو انتہائی ناخوشگوار پا کر زندگی سے فرار کی راہ اپنائی ہے۔ میرے قافلے میں شامل لوگوں کو ہی دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تھائی، برمی، بھارتی اور میزو میرے ہمراہ ہیں۔ ان میں سے بہت کم پیسے کے لیے اور باقی سب میری طرح زندگی سے فرار ہو کر کہیں دور نئی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے اپنے سفر کے لیے اس نسبتاً بے آباد علاقے کو چنا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ایک باہمت، دلیر اور نڈر عورت کے ساتھ کی خواہش رہی ہے۔ تم میں ہر وہ خوبی ہے جس کی تلاش میں مدتوں سے بھٹک رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ پارٹنر کی حیثیت سے رہنے کے لیے میں اپنی شرائط نہیں بلکہ چند خواہشات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ تم اپنے حسین جسم کو لباس سے ڈھانپ لو۔ میں بہت پوزیسو ہوں اور یہ برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہوگا کہ میری محبوبہ کے جسم پر کوئی بھی حریصانہ نظر ڈالے۔ میری دوسری شرط یا خواہش یہ ہے کہ میرے جتنے ساتھی بخوشی یہاں مستقل رہنا چاہیں انہیں بغیر کسی پابندی کے رہنے کی اور ورنگ عورتوں سے اپنی پسند کی عورت یا عورتیں چننے کی اجازت دی جائے۔ میری تیسری اور آخری خواہش یہ ہے کہ قتل و غارت کا یہ کھیل بند کیا جائے اور مجھے اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے اپنے 4 ساتھیوں کو ہلاک کرنے کی شرط سے آزاد کیا جائے۔ ہمیں مین پاور کی اشد ضرورت ہے۔ اصل خزانے تک پہنچنے کے لیے ہمیں یقیناً خاصی جگہوں پر کھدائی کرنی پڑے گی۔ میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ اگر کبھی بھی تم نے محسوس کیا کہ میں فی الواقع بھاگنے کی کوشش میں ہوں تو بلا دریغ مجھے ختم کر دینا۔
یہ کہہ کر میں نے اس کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے کہا، ہم اتنی باتیں کر چکے ہیں لیکن نہ تو تم نے مجھے اپنا نام بتایا اور نہ ہی میرا نام پوچھا۔ میرا نام الزبتھ ہے اور پاسپورٹ کے مطابق تمہارا نام رابرٹ مائیکل ہے اور تم پاکستانی ہو، حالانکہ اپنی شکل و صورت اور بول چال سے لگتے نہیں۔ تم نے بتایا تھا کہ تم تھائی لینڈ سے برما اور بھارت سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو، حالانکہ تمہارے پاسپورٹ پر نہ تو برما اور بھارت کے ویزے ہیں اور نہ ہی داخلے کی مہریں۔ پاسپورٹ تک اس کی رسائی کا مطلب تھا کہ میرے تمام ڈالر، برمی کیات اور راجہ تریدیو کے اپنی بیوی اور بیٹے کے نام خطوط بھی اس کے قبضے میں تھے۔ مجھے اپنی مہم یہیں ختم ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ آخری کوشش کے بطور میں نے یہ کہانی گھڑی، میں پاکستانی نہیں بلکہ اسرائیلی یہودی ہوں۔ میں نے ایک انعام کے لالچ میں چکما قبیلے تک جانے کی مہم کی ذمہ داری سنبھالی تھی اور میرے تمام ساتھی بھی اس انعام میں میرے حصے دار ہیں، لیکن تمہیں ملنے اور پانے سے ساری مہم اور انعام کا لالچ گیا جہنم میں۔ آؤ اب ہم زندگی کی رنگینیوں کی باتیں کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹا کر اس کے گردن کے گرد حمائل کر دیے۔